सच बात कहने में खान साहब उतने ही बेबस थे जितने हम और आप छींक के मामले में हैं। एक दफ़ा बशारत से कहा, आप रेशमी अज़ारबंद इस्तेमाल करते हैं, खुल जाने के अलावा इसके और क्या फ़ायदे हैं। एक और मौके पर 3-4 दोस्तों की मौजूदगी में बशारत को बड़ी सख्ती से टोका। यारा जी, माफ़ करना, मैं तो जाहिल आदमी हूँ, मगर ये आप दिन भर आदाब अर्ज़ तस्लीमात अर्ज़ क्या करते रहते हैं। क्या अस्सलामु अलैकुम कहने से लोग बुरा मान जाएंगे। इससे पहले बशारत ने इस पहलू पर गौर नहीं किया था। सच तो यह है, हमारा ख्याल भी नहीं गया था। खान साहब ने 2-3 मरतबा भरी महफिल में टोका तो वो सोच में पड़ गए। अब जो पलट कर देखा तो नज़रों के सामने एक के बाद दूसरा मंजर आता चला गया। क्या देखते हैं कि मुग़ल ताजदारों ने कुल्लाह तैमूरी और ताशकंदी अमामे उतार फेंके हैं और राजपूती पगड़ियाँ पहन ली हैं। ज़िले सुबहानी माथे पर तिलक लगाए फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में बैठे फैज़ी से फ़ारसी रामायण का पाठ सुन रहे हैं। अकबर आज़म ने तो एक नया मज़हब ही ईजाद कर डाला। वो अपनी हिंदू रियाया को जल्द अज जल्द राम करने की गरज से अपने आबाई दीन से लाताल्लुकी ज़ाहिर करना चाहता था। इतने जाहो हशम के बावजूद वो अपनी रैयत की अक्सरियत से खौफज़दा और शरीयत से बरगश्ता मुल्लाओं से बिल्कुल मायूस था। उसने सबको खुश करने के लिए सब मज़ाहिब का कॉकटेल बना दिया, जिसे सबने इसी बिना पर ठुकरा दिया। फिर देखा कि समंदे शबरंग की नंगी पीठ पर शब हा शब मंजिलें मारने और मुल्कों मुल्कों झंडे गाड़ने वाले मुग़ल सूरमा अब जमुना किनारे राजपूती तर्ज के दर्शन झरोके में बराजमान हैं। लू के थपेड़ों ने फरगाना के फरगल उतरवा दिए हैं और मलमल के हवादार अंगरखों ने ज़र्रा बख्तर की जगह ले ली है। रफ्ता रफ्ता फ़ातिहीन ने अपनी मादरी ज़बानें अरबी, तुर्की और फ़ारसी तर्क करके एक नई ज़बान उर्दू वज़ा कर ली है, जो इब्तिदान खुद उनके लिए भी उतनी ही बदेसी और अजनबी थी जितनी हिंदुओं के लिए तुर्की या फ़ारसी। मुकम्मल अस्करी फ़तह के बाद हुक्मरान कौम ने अपनी असल ज़बान से दस्तबरदार होकर एक नौ की सकाफ़ती शिकस्त मान ली। मस्जिदों और खानकाहों के दरवाज़ों और महराबों पर हिंदुओं के मुक़द्दस फूल कंवल की तस्वीर कशी होने लगी। मारका आराओं की महफिलों में ताजिकिस्तानी रक्स का वफूर खरोश और समरकंदो बुखारा के शोला दर गुलू नगमे फिर कभी सुनाई न दिए कि वक्त ने लय ही नहीं, नया और नगमा भी बदल के रख दिया। साहिब कमाल रामेशकर और फारस के सुबक दस्त अपने बरबत और चंगो रबाब बगलों में दबाए रुखसत हो गए। उनके जाने पर ना आसमान रोया, न हिमालय की छाती शक हुई कि उनके कदरदानों ने अब सितार और सारंगी पर हिंदवी राग रागनियों से दिलों को गरमाना सीख लिया था। सकाफ़ती समझौते के मुरक्के का एक और वरक उल्टा तो देखा। दरियाई गोमती के किनारे रहस का रसिया अवध का आखिरी ताजदार पैरों में घुंघरू बांधे अपनी ही बनाई हुई हिंदी धुन पर निरत भाव बता रहा है। एक और वरक पलटा तो निगाह के सामने एक और मंजर आ गया। जमुना किनारे चंद मुत्तकी परहेजगार और बारिश बुजुर्ग मसनद की टेक लगाए असबाब ज़वाले उम्मत अहयाए दीन और ज़रूरत जिहाद पर अरबी और फ़ारसी में रिसाले तहरीर कर रहे हैं। लेकिन जब सलाम करना हो तो दोहरे हो होकर एक दूसरे को आदाब व तस्लीमात बजा लाते हैं। अस्सलामु अलैकुम कहने से एतराज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम कहने का रिवाज जो 1200 साल से मुसलमानों का उसी तरह शुआर रहा था जिस तरह नमस्कार अहले हनूत की पहचान रही है, अब मतरूक हो चुका था। नौबत यहाँ तक पहुँची कि हज़रत शाह वलीउल्लाह के खानवादे ने भी सलाम करना तर्क कर दिया। मौलिफ अमीरुर रिवायात लिखता है कि हज़रत शाह वलीउल्लाह के ख़ानदान के लोग भी सलाम इस तरह करते कि अब्दुल कादिर तस्लीमात अर्ज़ करता है। जब सैयद अहमद बरेलवी बैत के लिए हज़रत शाह वलीउल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए तो वो पहले शख्स थे जिसने उन्हें अस्सलामु अलैकुम कहा। दिलों को तस्खीर करने की गरज से ये सब सकाफ़ती समझौते सदियों तक हुआ किए, मगर वक्त ने साबित कर दिया कि महज दिल को समझाने वाली बात थी। आदाब अर्ज़ और आहंगे खुसरवी किसी की जानो माल को हत्ता के खुद समझौते की ज़बान को भी ना बचा सके। वक्त ने ऐसे तमाम दिल खुशकुन और आराइशी समझौतों को मट्टी में मिला दिया। मखमल कमखाब के ख़िलाफ़ गिरती हुई दीवारों को गिरने से ना रोक सके। चुनाचे वही हुआ जो होना था। भला ये कैसे हो सकता है कि ज़बान यार तो कलम कर दी जाए, इखलास और रवादारी का परचम तो सरनगू हो जाए, मगर कल्चर फतह याब हो। बशारत अक्सर कहते हैं कि मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि पिशावर के एक अनपढ़ पठान के ताने ने 4 पुश्तों का पाला पोसा आदाब और छुड़वा दिया। खान साहब बहस के दौरान हर बात और हर सूरत हाल के 2 सबब बताते थे, जिसमें दूसरे सबब की हैसियत महज पख की होती थी।
مثلاً ایک دن بشارت نے شکایت کی کہ کراچی کی صبح کیسی گدلی گدلی اور مزمحل ہوتی ہے، سورج کو نکلنے میں بھی آلکس آتا ہے، صبح اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، بدن ایسا دکھتا ہے جیسے کسی باکسر نے رات بھر اس پر مشق کی ہو۔ کانپور میں تو میں مرغی پہلی ہی اذان پر اس طرح اٹھ بیٹھتا تھا گویا کسی نے سپرنگ لگا دیا ہو۔ خان صاحب بولے اس کے دو سبب ہیں۔ پہلا تو یہ کہ کراچی والے کسی چوزے کو مرغا نہیں بننے دیتے، اذان دینے سے پہلے ہی اس کا قصہ تمام کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کے سپرنگ کو گٹھیا ہو گئی ہے، 40 دن تک دانہ میتھی کی بجیا کھاؤ اور بوڑھے گھٹنے پر پنگھٹ کے پودے کا لیپ لگاؤ۔ ہمارا پشتو شاعر کہہ گیا ہے کہ پنگھٹ کا ہر پودا دوا ہوتا ہے کیونکہ کنواریوں کے پلو اسے چھوتے رہتے ہیں۔ میں تو جب بھی کراچی آتا ہوں حیران پریشان رہتا ہوں، جس سے ملو جس سے بولو کراچی سے کچھ نہ کچھ گلہ ضرور رکھتا ہے، ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو اپنے شہر پہ فخر کرتا ہو۔ اس کے دو سبب ہیں، پہلا تو یہ کہ یہاں فخر کے لائق کوئی چیز نہیں، دوسرا یہ کہ دوسرا سبب بتانے کے لیے ابھی انہوں نے اپنی بریدہ انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کی ہی تھی کہ مرزا عبد الودود بیگ بیچ میں کود پڑے۔ کہنے لگے صاحب دوسرا سبب یہ ہے کہ مہاجر پنجابی سندھی بلوچ پٹھان سب اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ کڑی دھوپ پڑ رہی تھی، سب کے سروں پر کراچی نے مہربان ماں کی طرح اپنی پھٹی پرانی چادر کا سائبان تان دیا۔ ان پر بھی جو بسر کرنے کے لیے فقط ٹھیا ٹھکانہ مانگتے تھے پھر پسرتے چلے گئے، لیکن سب شاکی، سب آزردہ خاطر، سب برہم۔ مہاجر ہی کو لیجئے، دلی، لکھنؤ، بمبئی، جوناگڑھ، حد تو یہ کہ اجاڑ جھنجھٹ جے پور کو یاد کر کر کے آہیں بھرتا ہے۔ اسے یہ احساس نہیں کہ جنہیں یاد کر کر کے وہ خود پر دائمی رکت طاری کیے رہتا ہے، وہ چھوڑا ہوا شہر نہیں بلکہ اس کی روٹھی ہوئی جوانی ہے جو لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ ارے صاحب اصل رونا جغرافیے کا نہیں جوانی اور بیتے سمے کا ہے۔ پنجابی جنہیں سب سے پہلے سر سید احمد خان نے زندہ دلانے پنجاب کا لقب دیا تھا، جنت میں پہنچ کر بھی لاہور لاہور ہے پکاریں گے، نہیں ریساں شہر لاہور دیاں کہیں گے۔ انہیں کراچی ذرا نہیں بھاتا، وہ سندھ کے چتری دار کیلے، چیکو اور پپیتے میں ملتان کے آم اور منٹگمری کے مالٹے کا مزہ نہ پا کر اداس ہو جاتے ہیں۔ فرنٹیئر کا گل زمان خان چوکیدار شیرشاہ کالونی کی جھگی میں اپنے وطن کے کوہ و دشت و دریا مانگتا ہے، صبح دلی کی نہاری کھاتا ہے، سپہر کو سیٹھ کی کوٹھی کے ایک اوجھل کونے میں اپنے مکئی کے بے موسم پودے کو بڑے لاڈ سے پانی دیتا ہے۔ وہ دن بھر پشتو لہجے میں بمبئیا اردو بولنے کے بعد شام کو ٹرانزسٹر پر پشتو گانوں سے دل پشوری کرتا ہے اور رات کو پشاور ریلوے اسٹیشن کو آنکھوں میں بھر کر سڑک کنارے جھگی میں سو جاتا ہے۔ سڑک پر رات بھر پٹاخے چھوڑتی موٹر سائیکل رکشائیں اور دھڑ دھڑاتے ٹرک گزرتے رہتے ہیں، پر اسے خواب میں ڈھول سرنا اور رباب اور گھڑے پر ٹپے سنائی دیتے ہیں۔ ادھر کوئٹہ اور زیارت سے آیا ہوا بلوچ کراچی کا نیلا سمندر دیکھتا ہے اور بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں کو یاد کر کے آہیں بھرتا ہے اور ان فربا دمبوں کو یاد کر کے آبدیدہ ہو جاتا ہے جن کے وہ خستہ سجی کباب بنا سکتا تھا۔ اب رہا پرانا سندھی تو وہ غریب اس زمانے کو یاد کر کے آہیں بھرتا ہے جب یہ چاروں حضرات کراچی تشریف نہیں لائے تھے۔ اس مرحلے پر بھی آخری کیل خان صاحب نے ہی ٹھوکی۔ کہنے لگے جس گاؤں کا ہر باشندہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کسی دوسرے گاؤں کی یاد میں تڑپتا رہے، اس گاؤں کا کھانا خراب ہوئے ہی ہوئے۔ ہمارے ملک میں اگر کوئی عورت دوسری شادی کے بعد اپنے پہلے خاوند کو یاد کرتی رہے تو دوسرا خاوند دونوں کی ناک کاٹ کے ایک دوسرے کی ہتھیلی پہ رکھ دے گا۔ جو عورت دوسرے خاوند کے سامنے اپنے پہلے خاوند کو یاد کرے، ایسی عورت کے دوسرے خاوند کے لیے پشتو میں بہت برا لفظ ہے۔ معاف کیجیے بات طویل ہو گئی، لیکن اس سے فریقین کا مزاج اور قضیے کی نوعیت سمجھنے میں آسانی ہوگی، جو اب اتنا طول کھینچ گیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے دلائل کا آموختہ یعنی رٹے رٹائے جملے سناتے ہوئے کبھی کبھی مسکرا دیتے تھے۔ اب یہ کوئی معمولی کاروباری جھگڑا نہیں رہا تھا، دونوں فریقین اپنے اپنے اصولوں کو مرغوں کی طرح لڑا رہے تھے، اس شرط کے ساتھ کہ جس کا مرغہ جیت جائے گا اسے ذبح کر کے دونوں مل کر کھائیں گے، اس لیے کہ خان صاحب فرماتے تھے کہ ہارا ہوا مرغہ کھانے سے آدمی اتنا بودا ہو جاتا ہے کہ حکومت کی ہر بات درست معلوم ہونے لگتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا کہ خان صاحب محض تفنن تباہ اور خوش وقتی کے لیے معاملے کو طول دے رہے ہیں، ورنہ وہ ایک سیر چشم اور فراغ دست آدمی تھے۔ بشارت کو اس کا بخوبی احساس تھا کہ خان صاحب انہیں جی جان سے چاہتے ہیں اور ان کی بزلہ سنجی سے بے حد محظوظ ہوتے ہیں۔ 2 سال قبل وہ بشارت سے پشاور میں کہہ چکے تھے
جی چاہتا ہے آپ کو سامنے بٹھا کر مہینوں آپ کی باتیں سنتا رہوں۔ بشارت خود بھی خان صاحب کے گرویدہ تھے۔ دہکتے سرخ انگارہ فولاد سے چنگاریاں اڑتی دیکھنے میں انہیں بہت مزہ آتا تھا۔ ایک طرف تو خان صاحب کی حساب فہمی کی یہ انتہا کہ ایک پائی چھوڑنے میں ان کی پختوں پہ حرف آتا تھا، دوسری طرف محبت اور پاسداری کا یہ عالم کہ جہاں بشارت کا پسینہ گرے وہاں ان کے دشمن کا خون بہانے کے لیے تیار۔ بشارت کی دکان سے ایک ایکسائز انسپکٹر 4 سال پہلے 10,000 روپے کی لکڑی ادھار لے گیا تھا اور اب رقم دبائے بیٹھا تھا۔ ایک پرو نوٹ لکھ دیا تھا مگر اب کہتا تھا کہ جاؤ نہیں دیتے، نالش کر کے دیکھ لو، پرو نوٹ کبھی کا خارج المیعاد ہو چکا۔ بشارت نے من جملہ دیگر پریشانیوں کے اس نقصان کا ذکر بھی کیا۔ دوسرے دن مغرب کی نماز کے بعد خان صاحب اپنے 25-30 کمانڈوز کی نفری لے کر اس کے گھر پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، انسپکٹر نے کھولا اور سبب نزول دریافت کیا۔ خان صاحب نے کہا ہم وہ کھڑکی دروازے اکھاڑ کر لے جانے کے لیے آئے ہیں جن میں ہمارے بھائی بشارت کی لکڑی استعمال ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک ہی جھٹکے سے دروازے کو کب سے اسکریو اور ہینڈل سمیت اکھاڑ کر اس طرح بغل میں دبا لیا جیسے مکتب کے بھگوڑے لڑکے تختی بغل میں دبائے پھرتے ہیں۔ دیوار پر سے انسپکٹر کے دادا مرحوم کا فوٹو بھی کیل سمیت نوچ کر اپنے ایک لیفٹیننٹ کو تھما دیا جس کے بارے میں انہیں شبہ گزرا تھا کہ اس کے فریم میں بھی وہی لکڑی استعمال ہوئی ہے۔ انسپکٹر گھاگ تھا، موقع کی نزاکت سمجھ گیا، کہنے لگا خان صاحب بندہ ایک معروضہ گوشت گزار کرنا چاہتا ہے۔ خان صاحب بولے زیب پرا، اب وہ کسی خرگوش کے گوشت گزار کرنا، معروضہ شاروزہ کبھی کا خارج المیعاد ہو چکا، رقم نکالو۔ رات کے 12 بجنے میں ابھی 4-5 منٹ باقی تھے کہ خان صاحب نے 10-10 روپے کے نئے نوٹوں والی 10 گڈیاں لا کر بشارت کے حوالے کر دیں۔ ان پر سے 7 پر ولیکا ٹیکسٹائل ملز کی مہر تھی جو اس انسپکٹر کے حلقہ رشوت ستانی میں پڑتا تھا۔ یہی نہیں، انہوں نے اس سے اپنے پہلوان کمانڈوز کے رکشوں کا کرایہ اور دودھ کے پیسے بحساب 1 سیر فیکس وصول کر لیے۔ خان صاحب گھر والوں میں ایسے گھل مل گئے کہ اکثر شام کو بچوں کے لیے جو انہیں چچا کہنے لگے تھے مٹھائی، کپڑے اور کھلونے لے کر جاتے۔ سب سے چھوٹے بچے کو بہلانے کے لیے پلنگ پر چت لیٹ جاتے اور پیٹ کو دھوکنی کی طرح پھلا اور پچکا کر اس پر بچے کو اچھالتے۔ پڑوس کے بچے یہ دیکھتے ہی ان کے پیٹ کے لیے مچلنے لگتے اور ماؤں کے سر ہو جاتے۔ خان صاحب نے اب بشارت کے ساتھ ان کے رشتہ داروں کے شادی بیاہ، غمی خوشی اور سالگرہ کی تقریبوں میں بھی جانا شروع کر دیا تھا، لیکن بشارت نے کچھ عرصے بعد اس سلسلے کو یکلخت بند کر دیا، اس لیے کہ انہیں خارجی ذرائع سے معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کی تمام تر ہمدردیاں خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ اور ایک دن تو یہ سن کر وہ پہنچ کے رہ گئے کہ ایک رشتہ دار نے خان صاحب کو بالا ہی بالا مدعو کیا ہے، جس سے ایک عرصے سے بشارت کے تعلقات کشیدہ بلکہ منقطع تھے۔ بشارت کو کسی مخبر نے یہ خبر بھی دی کہ خان صاحب چوری چھپے 2-3 دفعہ تھانے بھی جا چکے ہیں۔ ایس ایچ او کو ایک کراکولی ٹوپی، ایک بوری اخروٹ، اصلی شہد اور درے کے بنے ہوئے بغیر لائسنس کے ریوالور کا تحفہ بھی دے آئے ہیں۔ وہ گھبرائے، اب یہ کوئی نیا پھڈا ہے، اس کے بھی 2 سبب ہو سکتے ہیں۔ خان صاحب نے اب خود شیو کرنا اور شلوار میں کمر بند ڈالنا چھوڑ دیا تھا۔ روزانہ خلیفہ آتا تھا۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ خلیفہ کو سائسی، کوچوانی، ڈرائیوری، کھانا پکانا، حجامت، باغبانی، یہ کہیے کیا نہیں آتا تھا۔ اس فن میں بھی طاق تھا جو ان سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، مصاحبی اور خوشامد۔ جب سب ضمنی دھندے ٹھپ ہو جاتے تو خلیفہ اپنے بنیادی پیشے کی طرف رجوع کرتا۔ اپنے بیٹے کو جو آبائی پیشے سے متنفر تھا اکثر نصیحت کرتا کہ بیٹا حجام کبھی بے روزگار نہیں رہ سکتا۔ حجام کی ضرورت ساری دنیا کو رہے گی، تا وقتے کہ ساری دنیا سکھ مذہب اختیار نہ کر لے، اور سکھ یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ خلیفہ دن رات خان صاحب کی خدمت میں جتا رہتا۔ شام کو ان کے دوستوں کا غول کوہستانی ڈیرے ڈالتا تو لپک جھپک اندر سے قہوہ اور چلم بھر بھر کے لاتا۔ ایک دن اپنے گھر سے 4 اصیل مرغوں کی جنہوں نے اذان دینی نئی نئی سیکھی تھی بریانی پکا کر لایا۔ اس کا دعویٰ تھا جب یہ پٹھے الگ صبح گردن پھلا پھلا کر اذان دیتے تھے تو سارے محلے کی مرغیاں بے قرار ہو کر باہر نکل پڑتی تھیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جب وہ گورنر جنرل ہاؤس میں مالی کے عہدے پر فائز تھا تو اس نے اپنی آنکھوں سے خواجہ ناظم الدین کو ان چوزوں کے والد کا روسٹ کھاتے دیکھا تھا، اور پرائم منسٹر محمد علی بوگرا نے دوسری شادی کے بعد ان چوزوں کے والد کی سوگوار بیواؤں کے انڈوں کا مقوی حلوہ بنا کر نوش کیا تھا۔ ایک دن کوہاٹ کی اراضی کا ایک تنازعہ طے ہونے کی خوشی میں وہ فریقین کے لیے سالم بھیڑ روسٹ کر کے لے آیا۔
ساتھ بکرے کی کٹی ہوئی دم بھی اٹھا لایا تاکہ خان صاحب کو شبہ نہ گزرے کہ بکرے کی بجائے سستی بھیڑ بھون کے بھیڑ دی۔ خان صاحب دم دیکھتے ہی بولے، اتنی چھوٹی ران والے بکرے کی اتنی بڑی دم ہو ہی نہیں سکتی۔ دم کے اس پہلو پر خلیفہ کی نظر نہیں گئی تھی، چنانچہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، پھر خان صاحب کے گھٹنے پکڑے اور جھوم جھوم کے ٹانگ دبانے لگا۔ انہوں نے یہ کہہ کر چھڑائی کہ بدبختہ گھٹنے دباتے دباتے اب میری ران کس لیے ٹٹول رہا ہے۔ خان صاحب کو خلیفہ کے پکائے ہوئے کھانوں سے زیادہ اس کی لچھے دار باتوں میں مزہ آتا تھا۔ فرماتے تھے جس بات کو کہنے والا اور سننے والا دونوں جھوٹ سمجھیں اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ خلیفہ ہر دوسرے تیسرے ان کے تلووں پر روغن بادام کی مالش کرتا، کہتا تھا اس سے دماغ کو تراوٹ پہنچتی ہے۔ ایک دن اچانک خان صاحب کو خیال آیا، کہنے لگے کیا تیرے خیال میں میرا مغز میرے تلووں میں اتر آیا ہے؟ لیکن خلیفہ ٹھیک کہتا تھا، اس لیے کہ 7-8 منٹ بعد ہی خان صاحب ریوالور تکیے کے نیچے رکھ کے زور زور سے خراٹے لینے لگتے۔ ایک دن وہ اونچے سروں میں خراٹے لے رہے تھے کہ پیر دباتے دباتے خلیفہ کا ہاتھ نہ جانے کیوں ان کی واسکٹ کی جیب پر پڑ گیا۔ آنکھیں کھولے بغیر کہنے لگے، اوئے بدبختہ، نقدی تو میرے کوٹ کی جیب میں ہے۔ دراصل وہ ان کے منہ لگ گیا تھا۔ خدمت گار، درباری، چلم بھرنے والا، حجام، داستان گو، اردلی، گائیڈ، مخبر، مشیر، وہ ان کا سبھی کچھ تھا۔ 3-4 دن سے آپس میں نہ جانے کیا مسکوٹ ہو رہی تھی۔ روزانہ شام کو بھی کسی نہ کسی بہانے بشارت کے ہاں آ جاتا۔ ان کی بیگم نے 2-3 دفعہ کہا بھی کہ اس کا آنا نحوست سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ایک دن صبح اٹھتے ہی خان صاحب نے اچانک تجویز پیش کی کہ اب تک جو رقم آپ نے دی ہے اسے منہا کرنے کے بعد جو رقم واجب الادا ہے، اس کے عوض یہ گاڑی جو عرصہ دراز سے بیکار کھڑی ہے مجھے دے دیجیے۔ بشارت نے کہا، لکڑی کی اصل مالیت کسی طرح 7,000 سے زیادہ نہیں، جبکہ گاڑی کی قیمت ماں نئی باڈی اور نئے پرزوں کے کسی طرح 9,000 سے کم نہیں۔ مزید برآں جس انگریز کی سواری میں یہ رہتی تھی اسے سر کا خطاب ملنے والا تھا۔ خان صاحب نے جواب دیا، آپ کی گاڑی بہت سے بہت 5,000 کی ہوگی، جبکہ میری لکڑی 9,000 کی تھی۔ آپ نے تو پٹرول کا خرچہ، خلیفہ کی تنخواہ اور اس کی زوجہ کا حق مہر بھی کار کی قیمت میں جوڑ دیا ہے۔ بہت کچھ بحثہ بحثی اور سودے بازی کے بعد واجب الادا رقم کا فرق گھٹ کر وہیں آ گیا جہاں سے قضیہ شروع ہوا تھا، یعنی 2,573 روپے 9 آنے 3 پیسے۔ خان صاحب اس کلیم کے عوض گاڑی چاہتے تھے۔ بشارت نے جھنجھلا کر کہا، خان صاحب آپ بزنس کر رہے ہیں یا بارٹر؟ یہ کیا ہوتا ہے صاحب؟ وہی جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ پشتو میں اس کے لیے بہت برا لفظ ہے۔ وہ جب پشتو کا حوالہ دے دیں تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ترجمے کی فرمائش کرے۔ فرماتے تھے پشتو منت و فریاد و فغاں کی زبان نہیں، نر آدمی کی للکار ہے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ کچھار میں غافل سوئے ہوئے شیر کی مونچھیں پکڑ کر جگانے اور اس سے ڈنکے کی چوٹ پر بات کرنے اور ڈائیلاگ بولنے کی زبان ہے۔ مرزا کہتے تھے خان صاحب تو ان لوگوں میں سے ہیں جو شیر کی مونچھیں اکھاڑنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس کے منہ میں اپنا سر دے کر یہ تحقیق بھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ویجیٹیرین ہے یا آدم خور۔ بشارت نے خان صاحب کی آسانی کے لیے بارٹر کا ترجمہ تبادلہ جنس کر کے اس کا مفہوم سمجھا دیا۔ طویل تشریح سن کر بولے، یارا جی، سیدھا سیدھا وٹا سٹا کیوں نہیں کہتے، جس میں ہر فریق یہی سمجھتا ہے کہ وہ گھاٹے میں رہا، اور یہی بھونڈی مثال برہانے قاطع ثابت ہوئی اور اسی پر تصفیہ ہو گیا۔ خان صاحب نے بڑی خوشی اور فخر سے اعلان کیا کہ وہ جنسی تبادلے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور اس طرح گلے ملے جس طرح وہ دکھیارے ملتے ہیں جو ایک دوسرے کے بہنوئی بھی ہوتے ہیں اور سالے بھی۔ بشارت دل ہی دل میں خوش تھے کہ کھٹارا گاڑی 7,000 میں بک گئی۔ خان صاحب ان سے بھی زیادہ خوش کہ دلدر لکڑی کے عوض 9,000 کی کار ہتھیالی۔ دونوں اس صورتحال کو حق کی فتح سمجھ رہے تھے، حالانکہ ہم سے پوچھیں تو باطل نے باطل کو پچھاڑا تھا، یعنی کوڑے کرکٹ کا تبادلہ کوڑے کرکٹ کے ساتھ ہوا تھا۔ خان صاحب کار کو چمکار کے کہنے لگے، ہم اس کو تورخم لنڈی کوتل کا سیر کرائے گا، اخروٹ کے درخت کے سائے میں کھڑا کرے گا، اس میں کابل سے چلغوزے بھر کے لائے گا۔ تصفیہ ہوتے ہی خان صاحب نے تازہ تازہ سیکھی ہوئی لکھنوی اردو اور کانپوری لہجے کے شکنجے سے خود کو ایک جھٹکے میں آزاد کر لیا۔ چرب زبان دشمن پر فتح پانے کے بعد کیمو فلاج کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ خان صاحب کے نزدیک مشکی سے بہتر دنیا تو کیا پل صراط پر بھی کوئی اور سواری نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اس کار کو جو اب ان کی ہو چکی تھی مشکی کہنے لگے تھے۔ بشارت نے چوری چھپے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، مگر خان صاحب سے اپنی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔
وہ ہرچند رائے روڈ پر سے گزرتے ہوئے تانگوں کے گھوڑوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ لمحہ غلبہ و نصرت کا تھا۔ دشمن کے گھر کے چاروں طرف گھوڑے پر شہگام نکلنے کی گھڑی تھی۔ شہگام وہ باوقار چال ہے جو گھوڑا اس وقت چلتا ہے جب اس پر بادشاہ سوار ہو، پیٹ کا پانی ہلنے نہیں پاتا۔ ضبط نہ ہو سکا تو مشکی کے زانوں یعنی کار کے مڈ گارڈ کو تھپ تھپا کر دل کے حوصلے نکالے اور انجن کی تھوتنی پر ہاتھ رکھ کر شاباشی دی۔ ان کا بس چلتا تو اسے گھاس دانا کھلا کر اپنے ہاتھ سے کھریرا کرتے۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی ایک تانگے والے نے اسپینسر آئی ہسپتال کے سامنے درخت کے سامنے تانگا کھولا، وہ لپک کر اس کے گھوڑے پہ جا چڑھے اور بشارت کی دکان کے گرد 2 چکر لگائے۔ پھر بشارت ہی سے ٹھنڈا پانی منگوایا اور سر پر اس کے تریڑوں کے بعد 7 سیر بالو شاہی منگوا کر تقسیم کی۔ بشارت کے 3 رشتہ داروں کے حصے لگا کر خود پہنچوائے۔ بشارت دنگ رہ گئے۔ حد ہو گئی۔ انتہائی بدگمانی کے عالم میں بھی انہیں کبھی ان تینوں پر شبہ نہیں گزرا تھا کہ ایسے منافق نکلیں گے، درپردہ خان صاحب سے مل جائیں گے۔ باہر کیف بالو شاہی کے ذریعے منافقت کا بھانڈا پھوٹنے کی تاریخ میں یہ پہلی مثال تھی۔ نیاز مندان بنو نے رائفلیں چلا چلا کر اعلان صلح کیا تو ایک پڑوسی دکاندار دوڑا دوڑا بشارت کو مبارکباد دینے آیا۔ وہ سمجھا کہ ان کے ہاں ایک اور بیٹا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک ٹرک ڈرائیور سے جو دکان پر لکڑی کی ڈیلیوری دینے آیا تھا، خان صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ ذرا ہمیں ہماری کار میں گوردھن داس مارکیٹ تک سیر تو کروا دو، تمہارے چائے پانی کا بندوبست ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد لوٹے تو کار کی کارکردگی سے بے انتہا خوش تھے۔ کہنے لگے خدا کی قسم بالکل والد کے ضعیف مشکی کی طرح چلتی ہے۔ ایک پینٹر کو بلا کر راتوں رات کار پر سیاہ سپرے پینٹ کروا لیا تاکہ عادات کے علاوہ شکلاً بھی مشکی سے مشابہت مکمل ہو جائے۔ دوسرے دن بشارت دکان کے شٹر بند کروا رہے تھے کہ سامنے ایک ٹرک آ کر رکا۔ ٹرک میں ڈرائیور کے پہلو میں تھانے کے منشی جی بیٹھے تھے اور پیچھے ان کی چوری شدہ لکڑی کے علاوہ رشوت میں پیش کردہ لکڑی لدی ہوئی تھی۔ تختوں کے اوپر وہی رائفل بردار کانسٹیبل ٹنگا ہوا تھا۔ خان صاحب نے ایک ڈی ایس پی کے توسط سے، جو بنو کا رہنے والا اور ان کا گرائی تھا، نہ صرف سارا مال شیر کے منہ سے نکلوا لیا تھا بلکہ تبرک کے طور پر اس کے دانت بھی نکال لائے تھے۔ ٹرک کے پیچھے پیچھے ایک ٹیکسی میں جو زیادہ دھواں خارج کرنے کی بنا پر ابھی ابھی پکڑی گئی تھی، وکیل صاحب پہنچے تاکہ صلح صفائی ہو کر معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ ان سے چند قدم کے فاصلے پر وہی ملزم نما موکل ان کا بریف کیس تھامے چل رہا تھا۔ وکیل صاحب کے ہاتھ میں مٹھائی کے 2 ڈبے تھے، ایک خان صاحب کو پیش کیا، دوسرا بشارت کو دیا کہ میری جانب سے بھابھی صاحبہ اور بچوں کو دے دیجیے گا۔ پھر پوچھا ہمارا خلیفہ کہاں ہے؟ بشارت کو یہ جان کر شوق لگا کہ پولیس لاک اپ میں ایک رات گزارنے کے بعد سے اب تک خلیفہ مہینے میں 2 بار تھانے جاتا رہا ہے اور ایس ایچ او سے لے کر زیر حراست ملزموں تک کی حجامت بناتا رہا ہے، اور تھانے کے اسٹاف بلکہ کسی حوالاتی کے ہاں بھی ولادت ہونے والی ہو یا تھانے کے نواحی علاقے کی جھگیوں میں کوئی عورت بھاری قدموں چلتی نظر آئے تو پکا وعدہ لیتا رہا ہے کہ لڑکا ہوا تو ختنے میں کروں گا۔ اس کے والد کی وصیت تھی بیٹا تم بادشاہ بھی بن جاؤ تو اپنے آبائی پیشے کو نہ چھوڑنا، دوم یہ جس سے ملو اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر رکھو یا اس کے ہو رہو۔ سو وہ غریب سب کا ہو رہا۔ خان صاحب رات 2 بجے تک قرضوں اور پولا توڑ کے کھیتوں میں پانی دینے کے سرسری مقدمات نمٹاتے رہے۔ اثنائے سماعت جوک در جوک لوگ ان کو خدا حافظ کہنے آتے رہے اور عدالت ہر ایک کو میلما پخیر راغلے کہہ کر چائے چلم چلغوزے اور بالو شاہی سے تواضع کرتی رہی۔ صبح 4 بجے خان صاحب نے سامان باندھنا شروع کر دیا۔ فجر کی نماز کے بعد ایک اصیل مرغ قبلہ رو کر کے قربانی کی، اس کا سر بلی کو اور باقیات گھر والوں کو ناشتے پر کھلائیں، دل البتہ خود چبایا۔ پھر مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کسی بڑے موذی پر فتح حاصل ہو جائے تو ہمارے قبیلے کا دستور ہے کہ گائے ذبح کرتے ہیں، دشمن گیا گزرا ہو تو دمبے پر اکتفا کرتے ہیں۔ انہوں نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا لیکن مرغ ذبح کرنے سے بشارت خود ہی سمجھ گئے کہ وہ ان کو گئے گزرے دشمنوں کے کس درجے میں رکھتے ہیں۔ ناشتے پر ہی خان صاحب نے اعلان کیا کہ مشکی مال گاڑی سے نہیں جائے گی، میں اسے پنجاب کی سیر کراتا، دریاؤں کا پانی پلاتا بائی روڈ لے کر جاؤں گا۔ بچے ان کے جانے سے بہت اداس تھے۔ انہوں نے بھی اقرار کیا کہ میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہتا، مگر کیا کروں کاروبار وہی ہے، اگر کراچی میں جنگلات ہوتے تو خدا کی قسم تم لوگوں کو چھوڑ کے ہرگز نہ جاتا۔ پھر ڈھارس بندھائی 2 مہینے بعد پھر آؤں گا، ایک بوہری سیٹ سے وصولی کرنی ہے، اکیلا آدمی ہوں اور بوڑھا بھی ہو گیا ہوں،
ایک وقت میں ایک ہی بے ایمان سے نمٹ سکتا ہوں۔ بشارت کو مسکراتا دیکھا تو مسکرا کر بولے، کراچی میں ادھار پہ بیوپار کرنا ایسے ہے جیسے گنے کے کھیت میں کبڈی کھیلنا۔ شہر جتنا بڑا ہوگا گھپلا اور پھڈا بھی اتنا بڑا ہوگا، جس کی چھت جتنی بڑی ہو اس پر اتنی ہی برف گرتی ہے۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کو بہلانے کے لیے چارپائی پر لیٹ گئے۔ چلتے وقت انہوں نے بشارت کی بیٹی کو 500 روپے دیے جو ان کی چہیتی تھی۔ یہ اس کی 5ویں سالگرہ کا تحفہ تھا جو 8 دن بعد منائی جانے والی تھی۔ پھر 73 روپے 9 آنے 3 پائی نوکروں میں تقسیم کیے۔ اس سے قبل گزشتہ شب وہ ایک پٹھان نوجوان کو 2000 روپے دے چکے تھے تاکہ وہ اپنے چچا پر، جس نے اس کی زمینوں پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا، کوہاٹ جا کر فوجداری مقدمہ دائر کرے اور اس دلے کو یتیموں کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی ایسی سزا دلائے کہ سب چچاؤں کو عبرت حاصل ہو۔ ان تینوں رقموں کا حاصل جمع 2573 روپے 9 آنے 3 پائی بنتا تھا، اور یہی وہ رقم تھی جس کا سارا جھگڑا تھا، جس کی وصولی کے لیے انہوں نے اپنے کمانڈو سمیت لشکر کشی کر رکھی تھی، بلکہ بقول مرزا دشمن کے قلعے میں تمبو تان کر بھنگڑا ڈال رکھا تھا۔ اس قضیے کو آج 30 سال ہونے کو آئے۔ ہماری ساری عمر حساب کتاب میں گزری ہے، مگر ہم آج بھی نہیں بتا سکتے کہ در حقیقت کس پر کس کی کتنی رقم بنتی تھی اور آخر میں جیت کس کی رہی۔ قصور ہماری ہی سمجھ کا ہے۔ جنہیں ہم حریف سمجھے وہ دراصل حلیف اور دوست تھے، حساب دوستاں در دل۔ خان صاحب نوکروں کو دے دلا کر بزرگوار کو خدا حافظ کہہ رہے تھے کہ بشارت کیا دیکھتے ہیں، ٹھیک 9 بجے سامنے سے ایک شخص چلا آ رہا ہے جس کا صرف چہرہ خلیفہ سے ملتا ہے۔ تنگ موری کے پاجامے، ململ کے کرتے اور مخملی ٹوپی کی بجائے ملیشیا کا کرتا شلوار، سر پر زری کے کام والی کلا، کامدار واسکٹ، پیر میں تلے والی پشاوری چپل، کوٹ کی آستین پر امام ضامن اور ہاتھ میں بلبن گھوڑے کی لگام۔ خان صاحب نے مطلع کیا کہ بلبن بھی ایک ٹرک میں بنوں جا رہا ہے۔ ان کے استبل میں جہاں 5 گھوڑے بیکار کھڑے ہنہنا رہے ہیں، وہاں ایک اور صحیح، ہر جانور اپنا رزق ساتھ لاتا ہے۔ پھر اعلان کیا کہ مشکی کو خلیفہ ڈرائیو کر کے پشاور لے کر جائے گا اور تا قیامت واپس نہیں آئے گا، جس کے 2 سبب ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کے بزرگ قندھار سے باراستہ پشاور وارد ہندوستان ہوئے۔ زیادہ سفر میں ننگی تلوار کے سوا کچھ نہیں تھا، یہ بھی کثرت استعمال سے گھس گھسا کر استرا بن گئی۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے اس نمک حلال کو ملازم رکھ لیا ہے۔ بشارت کا منہ پھٹا کا پھٹا رہ گیا۔ خلیفے تم؟ سرکار، اس نے اس انداز سے ہاتھ جوڑ کر گھگیا کر کہا کہ کسی عذر و وضاحت کی گنجائش نہ رہی۔ اس میں خجالت بھی تھی اور لجاجت بھی۔ خان صاحب کے رخصت ہونے کے کوئی 6-7 ہفتے بعد ان کا املا کرایا ہوا ایک خط وصول ہوا۔ لکھا تھا، بفضل خداوندی یہاں ہر طرح سے خیریت ہے۔ دیگر احوال یہ ہے کہ دوران قیام آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ ناحق تردد کرتے اور صحبت کا لطف کرکرا ہو جاتا۔ پشاور سے روانگی سے 3 ہفتے قبل ڈاکٹروں نے مجھے جگر کا سروسس بتایا تھا، دوسرے درجے کا، جس کا کوئی علاج نہیں۔ جناح ہسپتال والوں نے بھی یہی تشخیص کی اور مشورہ دیا کہ ہر وقت دل پشوری کرتے رہو اور ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارو جن کی صحبت تمہیں بشاش رکھے، بس یہی تمہارا علاج ہے۔ یارا جی، میں بچہ نہیں ہوں۔ جو انہوں نے کہا میں سمجھ گیا، جو نہیں کہا وہ بھی سمجھ گیا۔ یہ مشورہ تو مجھے کوئی طبلہ بجانے والا مفت بھی دے سکتا تھا۔ اس کے لیے FRCS ہونے اور جگہ بے جگہ ٹوٹی لگا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے لنڈی کوتل سے لانڈی تک نگاہ ڈالی، آپ سے زیادہ محبتی اور دل کو شاد کرنے والا بندہ نظر نہیں آیا، چنانچہ ٹکٹ لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ باقی جو کچھ ہوا وہ طبیعت کا زنگ اتارنے کا بہانہ تھا۔ جتنے دن آپ کے ساتھ گزرے اتنے دن میری زندگی بڑھ گئی۔ خدا آپ کو اسی طرح شادمان اور مجھ پر مہربان رکھے۔ آپ کو میری وجہ سے جو تکلیف ہوئی اس کی معافی مانگنا لکھنوی تکلفات میں ہوگا، جو مجھ جیسے جاہل کے بس کا کام نہیں، مگر دوستی میں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ میرا دادا کہتا تھا کہ فارسی کہاوت ہے، یا تو ہاتھی بانوں سے دوستی مت کرو، اگر کر لی ہے تو اپنا مکان ایسا بنواؤ کہ ہاتھیوں کی ٹکر سہ سکے۔ ایک ٹرک والے کے ہمراہ مردان کا 10 سیر تازہ گڑ، جس میں نئی فصل کے اخروٹوں سے مغز کاری کی گئی ہے، سوات کے شہد کے 3 چھتے قدرتی حالت میں اور 20 فصلی پٹیرے روانہ کر رہا ہوں۔ یوسفی صاحب کے لیے پشاور کینٹ کی دکان سے 2 سیر تازہ پنیر اور پنڈی کا ہنٹر بیف ایک نازک سی ہوادار ٹوکری میں ہے۔ چلتے وقت انہوں نے گندھارا تہذیب کے نمونوں کی فرمائش کی تھی۔ میں ٹھہرا جاہل آدمی یہاں اپنے ہی جیسے 2-3 دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے جس دفتر بھیجا، وہ کہنے لگے ہم تو ٹرکوں کے سپیئر پارٹس بیچتے ہیں۔
دوشنبے کو ایک ٹھیکیدار کا منشی سنگ سیاہ کی 4 نہایت خوبصورت مورتیاں تخت بھائی مردان کی کھدائی سے چادر میں چھپا کے لایا تھا، مگر ایک جاننے والے نے جو خود قد آدم سے بڑی مورتیاں سمگل کر کے امریکہ بھیجتا رہتا ہے، مجھے بتایا کہ یہ مورتیاں بدھ کی نہیں بلکہ اس کے ایک چپڑ کناتیے چیلے کی ہیں۔ بدھ اتنا تگڑا کبھی تھا ہی نہیں۔ سنا ہے نروان کے بعد اس کی پسلیاں اور صحت یوسفی صاحب جیسی ہو گئی تھیں۔ بہرحال تلاش جاری ہے۔ بات سلام کے ان سے عرض کیجیے گا کہ اس سے تو بہتر ہے دیوار پر کابلی والا کا فوٹو ٹانگ لیں۔ اس بیماری کا خانہ خراب ہو، عمر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے ہی چھلکا جا رہا ہے۔ خط لکھوانے میں بھی سانس اکھڑ جاتی ہے، ڈر کے مارے ٹھیک سے کھانس بھی نہیں سکتا، آپ کی بھابھی رونے لگتی ہے۔ بوتیرا سمجھایا کہ بختاور جب تک میں بالکل بے ہوش نہ ہو جاؤں بیماری سے ہار ماننے والا نہیں۔ بشارت بھائی ایسے آدمی کے لیے پشتوں میں بہت برا لفظ ہے۔ گزشتہ ہفتے یونیورسٹی روڈ پر ایک نیا مکان بنوانا شروع کر دیا ہے۔ اس کے دالان میں پشاور کے 50 اور کراچی کے 100 شاعروں کے 2 زانو بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ باقی سب خیریت ہے۔ خلیفہ 10 بستہ سلام عرض کرتا ہے۔ میں نے اسے کمرشل بینک میں چپڑاسی لگوا دیا ہے۔ روزانہ شام کو اور چھٹی کے دن مشکی یہی چلاتا ہے۔ مشکی کو پشتوں میں روانی سے گالی دینے لگا ہے، مگر ابھی مذکر مونس کی تمیز پیدا نہیں ہوئی۔ سننے والے ٹھٹے لگاتے ہیں۔ میں نے اسے کل ہی گر بتایا ہے کہ جسے تو ہمیشہ مذکر سمجھتا آیا ہے اب اسے مونس بول، پھر تجھے پشتو آ جائے گی۔ سب کو درجہ بدرجہ سلام، دعا، پیار اور ڈانٹ ڈپٹ۔ فقط آپ کا چاہنے والا کابلی والا۔ مزید یہ کہ یہاں آ کر پرانے حساب دیکھے تو پتہ چلا ابھی کچھ اور بھی لینا دینا باقی ہے۔ مجھے تو سفر منع ہے، اگر آپ کسی طرح فرصت نکال کر شتابی یہاں آ جائیں تو حساب دوستاں بے باک ہو جائے اور آپ کے کابلی والا کو تھوڑی سی زندگی اور ادھار مل جائے۔ نیز اب نئے مکان اور دالان کا انتظار کون کرے؟ میں نے آپ کے لیے سر دست 1 عدد بے چھیت چاندنی اور 5 شاعروں کا انتظام کر لیا ہے۔ والسلام۔ خط موصول ہونے کے بعد بشارت پہلی ٹرین سے پشاور روانہ ہو گئے۔